बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन के नाम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम मज़ामीनी तरावी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में तरावी में कुरान अज़ीमुश्शान का जितना हिस्सा तिलावत किया गया होता है, हम उसी हिस्से का जो मज़ामीन का खुलासा है, मौज़ूआत का खुलासा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप इस प्रोग्राम को रिफा FM 102.2 का फेसबुक पेज, उस पर आप देख भी सकते हैं। आज 19वीं तरावी में 22वां पारा जो है वो पूरा पढ़ा गया। सूरह अहज़ाब के 6 रुकू थे, इसके अंदर सूरह सबा के 6 रुकू है, सूरह अल-फातिर और आखिर में सूरह यासीन की जो इब्तिदाई 21 आयतें हैं उसकी तिलावत की गई है। हम सबसे पहले आते हैं, चूँकि सूरह अहज़ाब का जो 6 रुकू है उसकी तफसील अभी बाकी है, तो इसके अहम जो मज़ामीन है सूरह अहज़ाब में, इसमें पहला खिताब अज़वाज मुतहहिरात से है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीमुश्शान में अज़वाज मुतहहिरात से फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि दुनिया की ज़ीनत और अल्लाह और उसके रसूल और यौम आखिरत की तलब में किसी में से किसी एक का इंतखाब कर लो। तो ये अगरचे आप आगे चलते जाएंगे और इसको जब आप खुद यानी पढ़ेंगे, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, तो अपने आप को खुद देखना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्ब कायनात क्या फरमा रहे हैं और ख़वातीन से इस्लाम का मुतालबा किया है। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, बहैसियत एक मुसलमान के और फिर बहैसियत एक मुसलमान ख़ातून के, चाहे वो माँ के हैसियत में है, चाहे वो बहन के हैसियत में है, बेटी के हैसियत में है, बीवी के हैसियत में है, तो इसमें अपने आप को भी देखना है और अज़वाज मुतहहिरात को भी देखना है। फिर मोमिनीन की सिफ़ात इस में भी थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान की गई है वो सिफ़ात तलाश करने हैं। और सबसे पहले मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे तलाश करने चाहिए, यहाँ पर रुक रुक के, ठहर ठहर के, और इन सिफ़ात को, क्योंकि कुरान का मकसद यही है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके हर एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करना है, सोचना है और इसके हर फ़िल, हर हुक्म पर अमल करना है। तो ये सिफ़ात अपने अंदर बयान करने हैं। जो मोमिन मर्द है, औरतें हैं, उनकी सिफ़ात आलिया बयान की गई है, तो वो सिफ़ात बड़े काबिल ज़िक्र है। बड़े खुशू खुशू के साथ, तदब्बुर के साथ इसको हमने पढ़ना है। इसी तरह से इसी सूरह मुबारका में हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उनका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया है कि निकाह का जो हुक्म था वो दिया गया। और फिर उसके साथ हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश का जो पूरा वाक़या है, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनकी जो शादी हुई थी, फिर मुतनब्बा बेटा था हज़रत हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो ये भी आज हम देखते हैं अपने मुआशरे में कि इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये जो मुतनब्बा है उसके जो अहकामात है, लेपालक जिसको कहा जाता है, आज के दौर में किसी और का बच्चा था, आपने गोद ले लिया, तो ये भी आजकल मसाइल इसके आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भी हमने पढ़ना है और सोचना है, तदब्बुर करना है कि अगर हम कहीं इन मसाइल से दो चार है तो कुरान जो है वो रहनुमाई फरमा रहे हैं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी निकाह के ऊपर जो मुशरिकीन थे या मुनाफिकीन थे, उन्होंने जो शोर मचाया वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ख़त्म नबूवत, इसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत, अन्नसल्लम के आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, ये सारा सिलसिला इसके अंदर जो है वो मौजूद है। और आखिरी नबी और आखिरी उम्मत उसके जो है चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद है। इसी के साथ ही इसमें ज़िक्र इलाही कि ये यानी चंद चीज़ें जहाँ इसका कुरान मजीद में तस्करा
یعنی بار بار میں اس میں اپنے جب آپ کے ساتھ موضوعات رکھتا ہوں، جس طرح نماز کے بارے میں ہے، انفاق کے بارے میں آ جاتا ہے، صبر کے بارے میں آ جاتا ہے، تو یہ جو ذکر ہے اس کا بھی تذکرہ آتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھ لیں اس کو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ صبح اور شام، یہ تلقین رب کائنات، تو یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ افعال ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اپنا رب جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، مستحکم کر سکتے ہیں، اور اس کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو، چھوٹے سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، تو وہ چیز ہم اپنے رب سے جو ہے وہ پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ یا اگر کوئی ایسی چیزیں ہماری ذہنوں میں ہے کہ جہاں الجھنیں ہوں، جہاں ہمیں ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا ہو، تو وہ راستے ہمیں رب کائنات بتا دیتا ہوگا۔ تو وہ تمام حکمتیں جو ہے یہ چیزیں، نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر صبح اور شام، یہ وہ اعمال ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ وہ اعمال ہے کہ جس سے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر کے بارے میں اس کو یہ آیت نمبر 42 ہے، اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ اور چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں، اور خصوصاً خواتین کے لیے تو بہت زیادہ آسان، جو گھریلو خواتین ہے، گھر کے اندر کچن میں کام کر رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح لا الہ الا اللہ، دعائیں ہیں، وہ سارے ہم جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ تعلق ہے اس رب کے ساتھ۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، صبح ڈیوٹی کے اوپر ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، اپنا جو ہے ذکر شروع کر دیا، واپس آ رہے ہیں، ذکر شروع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہم چغلی سے، غیبت سے، ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 49 میں جو طلاق کے مسائل ہیں ان کے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ جو تفصیل ہے وہ چونکہ سورہ البقرہ، سورہ طلاق میں ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے اور وہاں نشست و برخاست کے جو آداب تھے اور جو مقام و مرتبہ ہے ازواج مطہرات کا، وہ آیت نمبر 53 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ اے اہل ایمان، جب دعوت کے لیے بلایا جائے تو آن وسلم کے گھر حاضر ہو کر رہو، بلا اجازت نہ چلا کرو، پھر جب کھانا کھاؤ تو منتشر ہو جایا کرو، لمبی نشستیں نہ کیا کرو۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی آج بھی اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی سبق موجود ہے کہ آج ہم اس کو کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر دعوت ہے، بتایا نہیں ہے، اور بغیر بتائے جو ہے ہم چلے گئے، نہیں، وقت لینا چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھا لیا لیکن پھر بھی گپے مار رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس بندہ نے شاید وہ بیمار ہے، وہ سونا چاہتا ہے، ان کے بیٹیوں کے بیٹوں کے امتحانات ہے، تیاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے صبح دفتر جانا ہے تو جناب علی انہوں جلدی اٹھنا پڑتا ہے، تو ان کے ٹائم کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، کسی کے اوقات ہے کہ جی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہماری ایک معمولی سی غلطی سے جو ہے وہ ہم اس کا بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت پہ ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا، وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تیاری نہیں ہو جاتی ہے، بیمار کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ایک آیت کریمہ آیت نمبر 56۔ یقین کر لیجئے گا کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف، دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر جس کو یہ نصیب ہو گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی مصیبت والی اور مشقت والی زندگی گزارے گا۔ آزمائش ایک الگ بات ہے، وہ آتی رہے گی، لیکن ان آزمائشوں کے اندر بھی وہ اتنا سرور میں ہوگا، وہ اتنا مطمئن ہوگا، اس کا دل جو ہے وہ اتنا بے خوف ہوگا، اور ان کے دماغ جو ہے وہ اتنے سکون سے ہوں گے کہ شاید بے سکونی کی حالت میں بھی وہ مزہ اور سرور اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بار بار مسلسل، اور بہترین درود جو ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، یہ بہترین درود ہے۔ اس کا ورد ہر وقت اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم، اور دوسرا جو ہے
وہ استغفار ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت لازمی ہے ذکر کے اندر، کہ درود، بار بار درود، اور پھر درود کے بعد دعا، اور پھر دعا کے بعد درود۔ یہ تو ایک ایسا ہے کہ آپ نے خط کو لفافے میں بند کر دیا اور بھیج دیا اللہ کے دربار میں، اور رب کائنات کے دربار میں اگر آپ اپنا لفافہ بھیجتے ہیں تو وہ ضرور کھلے گا۔ وہ لفافہ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن وہ لفافہ کھلے گا ضرور، اور اس کا انعام اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف آخرت میں ملے گا، نہیں، رب کا ارشاد ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس دنیا کے اندر بھی رب جو ہے وہ کیا دے گا؟ حسنہ دے گا، اجر دے گا، اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسی درود شریف کو اپنے اوپر لازم کر دینا ہے، بچوں کو تلقین کرنے ہیں، وہ ان کو بتائیں، تربیت دیں۔ اسکول جا رہے ہو درود شریف پڑھو، اسکول سے آ رہے ہو درود شریف پڑھو، پلے گراؤنڈ جا رہے ہو درود شریف پڑھو، گراؤنڈ سے واپس آ رہے ہو درود شریف پڑھو، واک کر رہے ہو درود شریف پڑھو، ایکسرسائز کر رہے ہو درود شریف پڑھو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اور جب بچے اسکول جانے ہوتے ہیں، میں تقریباً خود کرتا ہوں اسی طرح، کہ جب بچے اسکول جانے ہوتے ہیں تو تینوں کو میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے گھر سے نکلنے کی دعا وہ بتا کے جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھ کے ان کو رخصت کر دیتا ہوں۔ تو یہ بڑا ذہنی آپ تربیت بچوں کے اس حوالے سے تربیت کر دینی ہے کہ 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، درود شریف پڑھیں، دعا سے ان کو رخصت کریں، اور جب وہ آئیں تو پھر بھی آپ خود بھی اونچی آواز سے خود بھی پڑھیں اور ان سے بھی پڑھوائیں، کہ یہ تربیت ان کو دی جائے۔ تو جب دعا سے آئے، دعا سے جائیں، تو یقینی طور پر اس میں جو ہے اس عمل کے دوران یا اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اور دوسرا، استغفار کو لازم کر لیجئے گا درود شریف کے، اور استغفار بہترین جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح مسلم خواتین کو پردے کا جو حکم ہے، سورہ الاحزاب میں واضح صورتحال، واضح احکامات موجود ہے۔ یہ آیت نمبر 59 خود پڑھ لیں اچھی طرح سے، اور آپس میں جو ہے وہ آخری یعنی جو حصہ ہے اس میں قیامت کے دن اہل جہنم یہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ مشت گریبان ہوں گے، لعن طعن کرنے ہوں گے، اور پھر جو ایک بنی اسرائیل کی بری حرکت ہے اس کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا ہے، اور رب کائنات نے کہا ہے کہ اس طرف نہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں الزامات وغیرہ یہ لگاتے تھے، تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں سورہ السبا کی طرف چلتا ہوں، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے یہ صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے، پھر اس کی صفات بیان کی گئی ہے، کافروں کے انکار آخرت کا جواب دیا گیا ہے، تو یہ تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر موجود ہے۔ پھر جو تذکرہ ہے آل داؤد کا 10 سے 14 نمبر آیت تک وہ بیان ہوا ہے، اس کی شان و شوکات، ان کی حکومت کی کامیابی، ان کی ہیبت، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی یہاں یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ جس طرح کے وہ حکمران تھے، جس طرح کے حضرت داؤد علیہ السلام کو رب کائنات نے حکومت عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے عاجز اور ان کی بے بسی، یہ تمام چیزیں جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ تو یہ بڑے غور اور فکر اور تدبر کرنے والی آیتیں ہیں یہاں، ضرور یعنی قرآن کے تو ہر لفظ پہ ٹھہرنا چاہیے۔ بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے پارے ختم کرنے کے دوڑ میں نہ لگے، بلکہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق برقرار رہے، اور ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے غور فکر اور تدبر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کچھ ناشکر انعامات ربانی جو ہے، اور کچھ ناشکر لوگ، ان کا جو تذکرہ ہے آیت نمبر 15 سے 21 تک، اور انہوں نے یعنی یہ ناشکر لوگ تھے، اللہ نے ان کو کیا انعامات سے نہیں نوازا تھا، انہوں نے اس کا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ایک کفار اور اس میں ہے ان کی ہٹ درمی کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ بڑی یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں تو یقینی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، یا بہت سارے ایسے اعمال اور افعال ہیں
کہ جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقام ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، اور یہ سورت کے جو آخری رکوع میں یہ جو تھے الزامات تھے اس کا طرف جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا کرتے تھے، ان کی دعوت تو ان کو دعوت اور فکر دی گئی ہے کہ کبھی تنہائی میں اور یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپ بیٹھ جائیے گا اور سوچ لیجئے گا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دین لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں، ان کے بارے میں ذرا سوچ لیجئے گا۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ الفاتر ہے۔ یہ سورت کا مرکزی جو مضمون ہے وہ توحید ہے، آخرت ہے۔ بہت ساری مثالیں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے جو رب کائنات نے یعنی ہمیں بالکل واضح اور کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے، کلا دشمن، وہ تمہارا شیطان تمہارا کلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر عزت کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی کس کے در پر، کبھی کسی کے در پر عزت تلاش کرتے ہو اور مال دولت جائیداد تلاش کرتے ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صرف ایک ہی در ہے جہاں سے آپ کو مل سکتی ہے، اور وہ اللہ کا در ہے، اور وہ اللہ کے ہاں ہی مل سکتی ہیں، کہیں اور سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں رب کائنات نے سورہ الفاتر کے اندر بیان کی، اور بہت بہترین مضمون ہے اور بہت ہی دلنشین پیرائے میں رب کائنات نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مزہ تب آئے گا کہ جب سوچ کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر اور تدبر کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا جائے، اور پھر اس سے آگے جو سورت آیات کریمہ ہے اس میں جو قطمیر اور اس کی تشریح، تو بس آپ خود ہی جب ہم پڑھیں گے تو مزہ آئے گا اس کا۔ اور پھر اس کے علاوہ انسان فقیر ہے، اللہ غنی ہے، لیکن انسان اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جو اللہ کے در پر جھک جائے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری یعنی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں اللہ کی تخلیق، یہ پھل، سبزیاں، پہاڑ، زمین، انسان، چھپائے، مویشی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان والوں کے جو 3 درجے ہیں اس کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہے، تو اہل ایمان کی میں صرف مختصر اس کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ بس آگے بڑھتے جائیے گا، اور ایک ایک صفت یقین جانیے کہ یعنی اپنا تجزیہ کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ میں بھی کروں گا، آپ نے بھی کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان صفات کے نتائج کیا ہے، اور ان کے بارے میں رب کائنات کیا کیا انعامات سے نوازتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، سب نے رخصت ہونا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خالق اور رحیم ذات نے یہاں پر اس صورت کے اندر بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، مکی صورت ہے، 21 آیتیں اس کی آج پڑھی گئی ہے، اور اس کا آغاز یاسین سے ہوتا ہے، اور ناموں میں سے یہ یاسین جو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور قلب قرآن ہے، قلب قرآن ہے۔ توحید اور رسالت کے عقیدے کو بہت ہی مؤثر انداز میں ذہن نشین کرایا گیا ہے، اور میں تو خود بھی جب اس کی تلاوت کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں سے بھی، تو تلاوت کرنے سے پہلے اس سورہ یاسین کی جو تفسیر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، اس کی جو فضائل ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تو تب یہ سمجھ میں آئے گا، اور تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کن
الفاظ کے ساتھ اور کس صورت کے ساتھ اور کس یعنی کلام کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ قائم کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیات کریمہ اس کی تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک بستی کی مثال ہے، اور وہ جس میں اللہ نے بیک وقت 2 رسول بھیجے تھے، بستی والوں نے انہوں جھٹلا دیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، تو وہ سارا تذکرہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ باہر کے ایک بہت ہی یعنی ایسی صورت مبارکہ ہے کہ اگر اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ، اس کا جو فضائل وہ ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہ ضرور پڑھنی چاہیے، تو تب جا کے ہمیں اس میں مزہ بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے اس حصے کو جو آج تلاوت کیا گیا تراویح میں، 19ویں تراویح میں جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا، سنایا گیا، اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ آخری عشرہ ختم ہونے والا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے، تو اپنا جائزہ لینا ہے، اگر کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ باقی جو 1 اشرہ 10 دن ہم رہتے ہیں اس میں ہم بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کے ہدایت سے جو ہے وہ منور ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔